अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सब लोगों का बहुत शुक्रिया हमें सुनने के लिए, हमें कुछ एडवाइसेस देने के लिए। मुझे हमारे खुद पर्सनल लेवल पे भी लोगों ने दिए हैं कि आपस में ना लड़ें। तो इस वजह से सर हम लोगों ने आपको दोबारा तंग किया ताकि हम एक और इशू जो कि मुसलमानों के सामने आया हुआ है, उसमें आपसे रहनुमाई ले सकें, सही इस्लाम हम क्या बताता है वो चीज़ समझ सकें। तो थैंक यू सर टाइम देने के लिए। मारूफ आप। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका। बस मैं ये बात थोड़ी सी वाज़ेह कर दूं कि हम इस ख्याल से यहाँ नहीं बैठे कि हम सही इस्लाम लोगों को बताने के लिए आए हैं। हम अपना तालिब इल्माना फ़हम बयान करेंगे और हम बस यही खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सर। थैंक यू सर करेक्ट करने के लिए करेक्ट भी। सर जो अभी रिसेंट वाक़या ईरान में पेश आया उसके मुतालिक बहुत सारे क्वेश्चंस आपको भी मौसूल हुए होंगे, हम भी अपनी अंडरस्टैंडिंग को ठीक करना चाह रहे थे, तो हमने सोचा कि इसके ऊपर आपसे डिस्कस करें। तो ब्रीफली तो यही है कि वो एक खातून है जिनका इंतकाल हो गया मॉरल पुलिस की कस्टडी में। तो मुझे आपसे ये पूछना था कि इस पूरे वाक़ये की हिस्ट्री क्या है, या ये जो मॉरल पुलिस का कॉन्सेप्ट है ये इस्लाम में कहाँ से आया है? देखिए, इस वाक़ये के मुतालिक आमतौर पर बहुत ज़्यादा लोगों को तफ़सीलात इसलिए नहीं पता कि ईरान में जो ज़राए अबलाग के मामलात हैं, वो ऐसे हैं कि उनमें ज़्यादातर जो हुकूमती ज़राए हैं, उसी से इन्फॉर्मेशन बाहर आती है। बहरहाल जितनी कुछ भी इत्तलात हम तक पहुँची हैं, उनकी तफ़सील ये है कि गश्त इरशाद नामी जो उनकी मज़हबी पुलिस है, जिसका काम ये है कि जो उनकी तय करदा इख़्लाक़ी इक़दार हैं, मोरल वैल्यूज़ हैं, उसके मुताबिक वो लोगों को ढालें, और ख़ास तौर पर जो ड्रेस कोड है। तो जब से ईरानी इनकलाब आया है, वहाँ पर एक ख़ास तर्ज़ हुकूमत कायम हुआ है, जिसमें उलमा को जो है असल में उनको सुप्रीम हैसियत हासिल है। तो जो उनका फ़हम दीन है, उनका तसव्वुर दीन है, उसके मुताबिक वो हुक्मरानी करते हैं और उसी को लोगों पर इम्प्लीमेंट भी करते हैं। तो ज़ाहिर है कि ये एक गैर फितरी सूरत-ए-हाल इस पहलू से है कि लोग आमतौर पर जबर को गवारा नहीं करते। लेकिन एक बड़ी तादाद वहाँ पर इस इनकलाब की हामी शुरू में भी थी और अभी भी है, एक मज़हबी मुआशरा है वो। तो एक अंदरूनी कशमकश वहाँ अरसे से चली आ रही है, और इस वाक़े के नतीजे में वो गोया कि आतिशफ़शा था, एक लावा था जो फट पड़ा। और उसमें अभी तक जो सूरत-हाल है, जिस तरह आपने भी बताया कि एक खातून थी, उनको हिजाब जिस तरीके से उनका मेयार था, उसके मुताबिक उन्होंने गालिबन नहीं पहन रखा होगा, तो उन्हें गिरफ्तार किया गया और पुलिस कस्टडी में वो हलाक हो गई। ये कहा गया कि इनको तो दिल का दौरा पड़ा था, लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई है, जो ऐनी गवाह है, जो वहाँ दूसरे लोग कैद थे, उनका कहना ये है कि इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया और सर पे चोट लगने के बाद फिर वो कोमा में चली गई और फिर इस वजह से उनका इंतकाल हुआ। उसके नतीजे में एक ज़बरदस्त रद्द-ए-अमल सामने आया, एहतजाज शुरू हो गया। उसमें ख़वातीन ने एलानिया अपने हिजाब उतारे, अपने बाल काटे और फिर बड़ी तादाद में हलाकतें हुईं। जो सरकारी तादाद है, वो अभी तकरीबन 41 बयान की जा रही है, लेकिन ज़ाहिर इस तरह के मामलात में असल तादाद तो कभी भी सामने नहीं आ सकेगी। ख़्याल ये किया जाता है कि मरने वालों की तादाद कहीं ज़्यादा है। हुकूमत के जो लोग हैं या उसके जो हामी हैं, वो भी मुज़ाहिरे कर रहे हैं। तो एक अंदरूनी कशमकश जो ईरान के माशरे की है, वो सामने आ रही है, और उसमें फिर ज़ाहिर है कि इस तरफ जो लोग हैं उनके खिलाफ तशद्दुद भी हो रहा है, बाज़ मरने वाले हैं। जैसे हादिस नजफ़ी एक और खातून है, पिछले दिनों मैं देख रहा था, उनकी वीडियो भी वायरल हुई। उनको 6 गोलियाँ मार के मारा गया। तो ये 2-3 वाक़यात होते हैं जो नुमायाँ होके सामने आ जाते हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि जो वहाँ पे सूरत-ए-हाल है, ग़ालिबन इस वक़्त तो शायद सोशल मीडिया, इंटरनेट में भी काफ़ी पाबंदियाँ लग गई हैं, तो पूरी तरह जो खबरें हैं वो सामने नहीं आ रही हैं। लेकिन बहरहाल अफ़सोसनाक सूरत-ए-हाल है, और जो असल में इसका रूट कॉज़ है, मेरे ख़्याल में हमारे प्रोग्राम से उसे मदद मिलेगी कि लोगों को समझने में कि वो रूट कॉज़ क्या है और उसकी इस्लाह कैसे हो सकती है। सर बहुत शुक्रिया बताने के लिए कि असल में बात क्या है। सर ये सिर्फ ईरान की हुकूमत नहीं है, ऐसे हमारे पास भी ऐसी मजहबी सोच है जो अगर हुकूमत में आ जाए
تو وہ اسے دینی فریضہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو، اور خاص طور پہ ابھی ہم خواتین کی بات کریں تو ان کو پردہ کرایا جائے. اور اس کے ہی اگینسٹ جو سوچ، جیسے معروف نے ابھی بتایا کہ وہ لوگ ایون اپنے دوپٹے تک اتار رہی ہیں غصے میں اور جلا رہی ہیں، تو وہ دکھا رہے ہیں. اور ایک نیا ہیش ٹیگ یوز ہونا شروع ہو گیا جس کا نام ہے لیٹ ہر چوز، اور بھی کچھ ہیش ٹیگس ہیں. تو اس ہیش ٹیگ کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اس سوچ کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں، اور معروف کے ساتھ بھی میری بات ہو رہی تھی، کہ سر اسلام اور اللہ تعالیٰ یہی بات کرتا ہے، انسان کو یہی بتاتا ہے کہ انسان کو چوز کرنے دیں. سر آپ ہمیں اس میں ذرا تھوڑا رہنمائی کریں اور بتائیں کہ صحیح چیز کیا ہے. دیکھیے، یہ رجحان دنیا بھر میں ہے. ایک رجحان یہ ہے کہ ہم مکمل آزاد ہیں، اور اس میں ہمیں بالکل آزادی حاصل ہے. اور خاص طور پر آپ کو علم ہے، خود ہمارے ملک میں پچھلے دنوں میرا جسم میری مرضی کے عنوان سے ایک موومنٹ بھی چلی، اور اس میں یہ تھا کہ بھئی ہماری اپنی مرضی، ہم جس طرح کے چاہیں کپڑے پہنیں، جو چاہیں کریں، جو معاملات چاہیں اختیار کریں، کسی کو اس میں دخل اندازی کا حق نہیں ہے. اور میں بار بار اس چیز کی طرف توجہ دلاتا ہوں کہ یہ جو بات ہے کہ میں مکمل آزاد ہوں، یہ اصل میں ایک خاص سوچ ہے جو پری ماڈرنزم کے بعد جب مغرب ماڈرنزم میں داخل ہوا اور وہاں پر آزادی سب سے بڑی قدر قرار پائی اور فرد کی آزادی سب سے بڑی قدر قرار پائی، تو پھر وہی اس کا نیچرل نتیجہ تھا کہ جو فرد کا دل چاہے گا وہ کرے گا. اور وہ پھر ظاہر ہے کہ مسلم معاشروں میں بھی وہ سوچ رفتہ رفتہ سرائیت کر رہی ہے، اور یہاں پر بھی لوگ آزادی کی راہ اختیار کر رہے ہیں. لیکن یہ بات ہم جانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اپنی آزادی کو، یعنی اسلام کا مطلب یہی ہے کہ اپنی آزادی کو، اپنے اختیار کو ہم نے اپنی مرضی سے اپنے مالک کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا ہے. اس نے جو ہمیں اختیار دیا ہے، جو آزادی دی ہے، ہم نے اپنی مرضی سے اس کے سامنے رکھ دی ہے کہ جس طرح آپ کا حکم ہوگا ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں گے. تو میرا جسم، میری مرضی، یہ جیسے چاہوں گا میں جیوں گا، یہ جو چاہوں گا میں کروں گا، یہ ایک بندہ مومن کی سوچ تو کبھی نہیں ہو سکتی اور کسی صورت میں نہیں ہو سکتی. تاہم اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، اور وہ یہ کہ کیا حکومتوں کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ آ کے لوگوں کا ڈریس کوڈ طے کرنے لگیں. خواتین پہ جو خاص طور پر اس وقت نزاع جس وجہ سے ہوا ہے کہ خواتین کو خاص طریقے پہ حجاب کرایا جا رہا ہے، تو کیا یہ حکومتوں کا حق بھی ہے؟ تو میں اس معاملے میں قرآن مجید کی اصولی تعلیمات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور وہ بالکل دو ٹوک اس بات کا جواب دیتی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار اس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ امتحان کی اصول پہ بنائی گئی ہے. یعنی انسان جو ہے اس کے اندر حالت امتحان کے اندر ہے، اور امتحان اسی چیز کا ہے کہ کون ہے جو غیب میں رہ کے اللہ سے ڈرتا ہے، اور کون ہے جو غیب میں رہ کے اللہ پر ایمان لاتا ہے. تو ایمان بھی لانا ہے اور خدا سے ڈر کے تقوی کی زندگی گزارنی ہے. دونوں کی اساس اس چیز کے اوپر ہے کہ اللہ تعالیٰ سامنے نہیں ہے، وہ بالجبر نہ سامنے آ رہے ہیں، نہ اپنے اختیار نافذ کر رہے ہیں، نہ اپنی قدرت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اور پھر حضور کو متعدد مقامات پر یہ چیز بیان کی گئی ہے. افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، اے نبی کہ آپ لوگوں کے اوپر مجبور کریں گے لوگوں کو کہ وہ ایمان لے آئیں. اور پھر ما علی الرسول الا البلاغ المبین، ہمارے رسول پر سوائے پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے. فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، اے نبی نصیحت کیے جائیے، آپ ان کے اوپر داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے ہیں. ہر رسول آ کے یہی کہتا ہے کہ انی لکم ناصح امین، میں ایک امانت دار ہوں، امانت لے کے آیا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں. قرآن مجید ان گنت اسالیب سے بھرا ہوا ہے یہ بات بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے. اس اسکیم میں جبر نہیں ہے، اس میں زبردستی نہیں ہے. حتیٰ کہ مسلمانوں کو یہ توجہ دلائی گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے اہل ایمان تمہارے اوپر صرف تمہاری اپنی ذمہ داری ہے. دیکھو کوئی اور گمراہ ہوتا ہے تو جب تک تم ہدایت پہ ہو اس کی گمراہی سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچنے کا. تو یہ پوری اسکیم یہ بتاتی ہے، یہ ساری آیات یہ بتاتی ہیں کہ کوئی کسی کے اوپر زبردستی نہیں کر سکتا، جبر نہیں کر سکتا. لوگوں کو اپنی مرضی سے خدا کے سامنے سرنڈر کرنا ہے، اور اسی کا بدلہ تو جنت ہے. اگر آپ کو مجبور کیا جائے گا، آپ کو زبردستی نیکی کا کام کرایا جائے گا، تو بھائی جنت اس بات کی ہے. پھر آپ نے کون سی قربانی دی؟ پھر آپ نے خدا کے سامنے کس طرح سرنڈر کیا ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ آدمی کو اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے. یہ حکومت نہیں منوا سکتی مجھ سے، کوئی اور نہیں منوا سکتا. یہ کسی کا رائٹ نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کو مجبور کر کے خدا کا بندہ بنائے
ہمیں خود ہی بننا ہے. یہ اس معاملے میں دو ٹوک موقف ہے قرآن مجید کا، جسے قرآن نے اپنی لفانی آیت میں اس طرح بیان کیا ہے، لا اکراہ فی الدین. صحیح سر، یہ آپ نے بہت اچھے سے ایکسپلین کر دیا کہ قرآن کی منشا ہے کیا، یا قرآن پاک ہمیں کیا گائیڈ کرتا ہے. لیکن اسی میں قرآن پاک کی ایک آیت یہ بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرو، اور یہ گروپ کے لیول پر کہتے ہیں کہ تم میں سے ایک گروپ ایسا ہونا چاہیے. اور پھر اس کے ساتھ احادیث کو اگر جوڑ دیا جائے تو اس میں یہی ہے کہ برائی کو ہاتھ سے روکو اگر استطاعت ہے، نہیں تو کم از کم دل میں برا جانو. تو ایک تم مجھے پھر سوسائٹی کے لیول پر سمجھا دیں کہ لوگ اسی آیت کو ریفرنس بنا کر اس طرح کے پروٹیسٹس کرتے ہیں یا دوسروں کے اگینسٹ پرزیکیوشن کرتے ہیں. اور فیملیز کے لیول پر بھی اس حدیث کو کوٹ کیا جاتا ہے کہ وہ شخص دیوس ہے اور وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا جو اپنی فیملی کو بے حیائی اور اس طرح کے کام کرتے ہوئے دیکھے اور مطمئن رہے. تو اس کی وجہ سے فورس کیا جاتا ہے خواتین کو کہ وہ لازمی پردہ کریں، یا کوئی بھی عمل جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں. ہماری سمجھ میں وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی کیٹیگری میں آتا ہے تو ہمیں یہ لازمی کرنا ہے بائی ہک اور کروک. دیکھیے بالکل غلط سمجھا گیا قرآن مجید کی بات کو. میں ایک ایک لفظ کی وضاحت کر دیتا ہوں. یہ آیت قرآن میں کئی جگہ آئی ہے، یہ حکم ہے، اور اس حکم کا اصل مقصد یہ ہے کہ معاشرے میں خیر و شر کا شعور زندہ رہے، لوگ اس سے لا تعلق نہ ہو جائیں. جس طرح شیاطین ہوتے ہیں جو دین حق سے، فطرت سے، صحیح بات سے لوگ ہٹاتے ہیں، اسی طریقے سے کچھ لوگ اٹھیں اور یہ اپنی ذمہ داری بنائیں. قرآن نے دیگر مقامات پر بھی اس کو ایک دیگر اسلوب میں بھی ایڈریس کیا، اور وہ کمال طریقے پہ اسلوب کیا ہے. اسے کہا گیا ہے کہ تواصوا بالحق تواصوا بالصبر، اور یہ نجات کے جو بنیادی تقاضے ان میں سے ایک ہے کہ یہ کام کرے آدمی. تواصوا بالحق تواصوا بالصبر، حق کی تلقین کرے اور اس پر صبر کی تاکید کرے. اسی کو پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہا گیا ہے. لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، یہ جو الحق ہے، یہ جو معروف ہے، یہ جو منکر ہے، یہ کسی کا فہم دین نہیں ہے. یہ وہ مسلمہ چیزیں ہیں جن کا حق ہونا، جن کا درست ہونا یا جن کا غلط ہونا بالکل اسٹیبلش ہوتا ہے. اس پہ کوئی علمی بحث نہیں ہوگی. اسی پردے والی مثال کو لے لیں نا، یہ جو آپ کا حجاب ہے یا پردہ ہے، اس پہ کئی نقطہ نظر اس امت میں پائے جاتے ہیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ خواتین کی آواز تک نہیں سامنے آنی چاہیے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کی جو ہے وہ آنکھوں کے اوپر بھی کوئی جالی پڑی ہوئی ہو. کچھ لوگ کہتے ہیں ہاتھ کے اوپر گلوز ہوں. کچھ کہتے ہیں کہ جی چہرے کا پردہ نہیں ہے. کچھ لوگوں کے نزدیک ہیڈ اسکارف بھی کوئی ضروری یا لازمی نہیں ہے. تو آپ کو تو ان سے علمی گفتگو کرنی ہوگی نا، آپ اپنا نقطہ نظر ان سے واضح کریں گے. یہ کوئی اسٹیبلش مسلمہ سچائی ہے ہی نہیں کہ جس پہ آپ لوگوں سے یہ کہیں کہ یہ تو تمہیں کرنا ہے. یعنی چوری ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ دہی ہے، ظلم ہے، تعدی ہے، ناانصافی ہے. یہ چیزیں ہیں جو اسٹیبلش ہیں. اس پہ آپ جب بھی توجہ دلائیں گے، اگر کوئی کسی کو ناحق مار رہا ہے اور آپ اس کو روکیں گے تو یہ بحث نہیں پیدا ہوگی کہ بھائی میں مارنا تو بالکل درست ہے، ظلم کرنا تو بالکل درست ہے. یہ پہلے مرحلے پہ اس کو بھی پتا ہوگا کہ ظلم کرنا غلط ہے، اور آپ اس کو ظلم سے روکیں گے، ناانصافی سے روکیں گے. تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو معروف ہے، منکر ہے، اور یہ جو الحق کہہ کے قرآن مجید نے اسے کھول دیا ہے، یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں جن کو اوپر علماء کی آرا الگ الگ ہوتی ہیں. اس پہ انسانیت کی آرا بھی الگ الگ نہیں ہوتی. دو انسان بھی اس کے اوپر الگ نہیں کھڑے ہوں گے، ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہوں گے. جھوٹ سب کے لیے جھوٹ ہے اور سچ سب کے لیے سچ ہوگا. تو ایک چیز تو اس کا سمجھ لیجیے، اس کا تعلق شریعت کے احکام سے نہیں ہے. خاص طور پہ میں مثال دے کے بتا دیا کہ حجاب جیسی چیزوں میں جس میں اتنے اختلافات پائے جاتے ہیں. پھر مزید یہ کہ یہ جو امر و نہیں ہے، اس میں عام طور پہ اس کا ترجمہ یہ کر دیا جاتا ہے کہ حکم دینا یا روکنا. تو یہ بھی اس کا مفہوم ہے، لیکن عربی زبان میں سمجھیں کہ جو عہد جاہلیت کا کلام ہے اس کے بجائے وہاں پہ بھی یہ نظائر موجود ہیں. قرآن سے آپ کو مثالیں دے دیتا ہوں. قرآن مجید نے اس کو تلقین کے مفہوم میں استعمال کیا ہے. قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کہہ دیتے ہیں کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور تمہیں فواحش کا حکم دیتا ہے. تو حکم دینا کس مفہوم میں کہ شیطان زبردستی کرتا ہے؟ یہ وہ تلقین کرتا ہے، وہ سکھاتا ہے، وہ اس راستے کی طرف توجہ دلاتا ہے. اسی طریقے سے آپ اس کا اپوزٹ دیکھ لیں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز فواحش سے روکتی ہے اور منکر سے روکتی ہے. تو نماز کے ہاتھ پکڑ کے روک دیتی ہے؟ نماز کیا زبانی توجہ دلاتی ہے آپ کی؟ نہیں، نماز اصل میں اس چیز کی تلقین کرتی ہے. نماز یہ چیز سجھاتی ہے، سمجھاتی ہے کہ بھئی خدا کے آگے نماز میں سر جھکایا ہے تو نماز سے باہر بھی اس کی بات مان. تو یہ تلقین کے مفہوم میں ہی زیادہ تر استعمال ہوتا ہے. اور دیکھیے حکم تو یہ اس وقت ہوگا نا کہ جب آپ کے پاس اتھارٹی ہوگی، کیونکہ حکم کی کوئی نافرمانی ہوگی
تو آپ کو سزا دینا ناگزیر ہے، ورنہ حکم نہیں رہتا. حکم کے مفہوم میں یہ بات شامل ہے کہ نافرمانی پر سزا ہوگی. تو یہ بات اگر ٹھیک ہے کہ اس کے اندر حکم کا مفہوم آتا ہے تو وہ کسی شخص کے دائرہ اقتدار اور دائرہ اختیار میں آتا ہے. جیسے حکمرانوں کے متعلق قرآن مجید نے کہا ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم زمین میں اقتدار دیں گے تو نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے. چنانچہ اسی اصول کے اوپر حکمران پر چوری کی سزا دیتے ہیں، زنا کی سزا دیتے ہیں، قتل کی سزا دیتے ہیں، تلقین بھی کرتے ہیں، وہ سمجھاتے بھی ہیں. لیکن اگر اس درجے میں معاملہ پہنچ جائے تو پھر وہ سزا بھی دے دیتے ہیں. تو اس آیت کا اس طرح کے احکام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہر کسی کے لیے ہے، یہ دائرہ اختیار میں. تو اس حکم کو اس کی جگہ پہ رکھیں گے، صحیح طرح سمجھیں گے تو کوئی کنفیوژن نہیں رہے گا. ورنہ یہ حکم آپ دیکھیے کہ وہ جو پوری تعلیمات میں نے بیان کی ہیں، جو اصولی تعلیمات ہیں، جو بنیادی تعلیمات ہیں، جن کی تلخیص میں نے لا اکراہ فی الدین، یعنی دین میں کوئی جبر نہیں ہے، یہ کہہ کے قرآن مجید نے خود کی ہے. یہ اصل تعلیم پھر کہاں جائے گی؟ یہ تو حکم ہے نا، وہ بنیادی تعلیم ہے، اصول ہیں. تو احکام کو اصولوں کی روشنی میں سمجھنا چاہیے. اور زبان کے پہلو سے بھی میں نے ایکسپلین کر دیا کہ اس کو جامع طور پر اس طرح لینے کی نہ کوئی گنجائش ہے اور نہ اس کا کوئی امکان ہے. تھینک یو سر، بہت شکریہ. میں اور معروف اور آپ جو بات کیے ہیں، اللہ کرے اس کو لوگ سمجھ سکیں اور لوگ یہ بھی سمجھ سکیں کہ صحیح طریقہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں. اور سر بلکہ یہ بھی بہت اچھا ہوگا کہ اگر آپ ایک دو جملوں میں دوبارہ سے سمری خود ہی کر دیں اس سب چیز کی، کہ صحیح چیز جو آپ جیسے بتا رہے تھے کہ جو ہمارا فہم ہے وہ کیا ہے، کیا ہونا چاہیے. اگر دو جملوں میں آپ دوبارہ بتا دیں سب کے لیے، آسانی کے لیے. دیکھیے، میں تو ایک مذہبی آدمی ہوں اور بہت ہی قدامت پسند مذہبی آدمی رہا ہوں، ابھی بھی ہوں. علم میں گرچہ کچھ ارتقا ہو گیا تو میں اس ذہن کو سمجھتا ہوں. وہ ذہن اصل میں کھڑا کہاں ہوتا ہے کہ بھئی برائی پھیل جائے گی، اور اس برائی میں عام طور پر عورتیں ان کے لیے برائی کا ایک بہت بڑا سمبل ہوتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ عورت جتنی ایکسپوز ہوگی اصل میں اتنی ہی زیادہ خرابی بڑھے گی. تو میں صرف ان کی توجہ قرآن مجید کے ان احکام کی طرف دلانا چاہتا ہوں جو اسی حوالے سے قرآن مجید نے دیے ہیں. مرد و زن کے اختلاط کے جو احکام ہیں، وہاں آغاز اللہ تعالیٰ نے مردوں سے کیا ہے، ان سے کہا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو. تو اگر آپ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنے کی عادت ڈالیں گے اور اس کی تلقین معاشرے میں عام کریں گے تو یقین کریں برائی اتنی زیادہ محسوس نہیں ہوگی. اور پھر خاص طور پر پاکستانی معاشرے میں تو میں نے اس پہ بارہا توجہ بھی دلائی ہے کہ جتنی پاکیزہ ہماری خواتین ہیں، دنیا بھر میں گھوما ہوں، لیکن جتنی ویل ڈریسڈ اور اچھی طرح ڈریسنگ کرنے والی ہماری خواتین ہیں دنیا میں، اور چوائس کے ساتھ کرتی ہیں، اپنی آزادی سے کرتی ہیں، مجبوراً نہیں کرتی، دنیا میں اس طرح کی خواتین نہیں ہیں. تو چیزوں کو درست انداز سے دیکھیں. میرے خیال میں ہمارے معاشرے میں تو تربیت اس چیز کی ہونی چاہیے کہ مرد اپنی آنکھیں نیچی کرنا سیکھیں. کرنے کا کام میرے خیال میں ہمارے معاشرے میں یہ. تھینک یو سر، جزاک اللہ. بہت اچھا لگا آپ سے، بہت ڈیٹیلڈ انسائٹ ملی ہسٹری کی بھی اور اسلام قرآن سے بھی آپ نے ایز یوزول کنیکٹ کیا اور بہت بریفلی. تھینک یو، جزاک اللہ. تھینک یو سر، بہت شکریہ اپنے ٹائم دینے کے. السلام علیکم. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. وعلیکم السلام. چلیے مت کرنا، ریکارڈنگ بند کرنی تھی. اس حصے کو آن ایئر جانے دینا، اب یہ ہونی چاہیے کہ